अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। सितमगर से हम सफ़र की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। जुमा के दिन जामिन और हुरैन का निकाह हुआ और हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। हवेली में इतने कम उम्र बच्चों का निकाह एक आम सी बात थी, इसलिए जामिन और हुरैन का निकाह बहुत धूमधाम से किया गया। जामिन और हुरैन उम्र में कम थे, लेकिन इस निकाह ने दोनों के जहनों पर गहरा असर छोड़ा। कुछ भी हो जाए, मैं इतनी जायदाद आशिर के नाम नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं अपना हिस्सा पहले ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। सलमान अपने कमरे में अपने दोस्त से महवे गुफ्तगू था, लेकिन कोई था जो यह सब सुन रहा था। जामिन और हुरैन के निकाह के बाद बिया आशिर और पाकिज़ा के कमरे में किसी काम की गरज से जा रही थी कि उनके कमरे के साथ वाले कमरे से आती आवाज़ों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ये बात तो सही कह रहा है। तेरी माँ ने ज्यादती की है, वैसे तेरे साथ सब कुछ आशिर के नाम कर दिया। अब के दूसरा शख्स बोला था। हाँ तो कुछ प्लान करना यार, मैं इतनी जायदाद आशिर को नहीं लेने दे सकता। सलमान के लहजे में लालिश टपक रही थी। वो दोनों लंदन से डरकर पाकिस्तान आए थे। उन्हें बिजनेस में नुकसान हुआ था और उसी वजह से उन पर करप्ट होने का केस चल रहा था और सज़ा के तौर पर जुर्माना हुआ था जो उन्होंने अदा नहीं किया और पाकिस्तान आ गए। ऐसा कर आशिर को रास्ते से हटा दें, न बांस रहेगा न बांसुरी। हा 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 हा, दूसरे शख्स ने कहा और फिर कहका लगाया। वैसे बात तो ठीक है चाचू। बिया से और कुछ नहीं सुना गया, इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और सलमान को दुख से पुकारा, जबकि सलमान और एजाज बिया को अचानक देखकर घबरा गए। आप पापा के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? इतना लालच कि अपने सगे भाई को मारने के प्लान बना रहे हैं। बिया चीखी थी, जबकि एजाज ने सलमान को आंखों में कोई इशारा किया था। बिया बेटा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सलमान बिया की जानिब कदम बढ़ाता हुआ गोया हुआ। अब सलमान और बिया आमने सामने थे, जबकि एजाज की तरफ बिया की पुश्त थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए एजाज ने पास टेबल पर पड़े वाज को उठाया और बिया के सर पर जोर से दे मारा, जिसकी वजह से बिया के सर से खून बहने लगा। अब बिया फर्श पर गिरी पड़ी थी। ये तुमने क्या किया? सलमान ने एजाज के अमल पर उसे हैरत से देखते हुए कहा। हाँ तो और क्या करता। अगर ऐसा न करता तो ये सबको बता देती कि हम आशिर को मारने के प्लान बना रहे हैं। ये कहते ही एजाज ने अब फर्श पर बेहरकत पड़ी बिया की नब्ज चेक की। मरी नहीं है, जिंदा है और चोट गहरी नहीं है। लेकिन अब क्या करें? सलमान ने बिया की जानिब इशारा करते हुए कहा। इसकी तुम फिक्र नहीं करो, बस पीछे का रास्ता साफ करवा दो, मैं इसे लेकर चला जाता हूँ पीछे के रास्ते से। देख, अब इस लड़की को भी तो ठिकाने लगाना है, क्यों ना आशिर को इसकी बेटी के अगवा की धमकी देकर पैसे वसूल कर लें। तुम फिक्र नहीं करो, ये सब मैं करूँगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा इस सब में। एजाज एक लालची और घटिया सोच का आदमी था। सलमान का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन कारोबार में नुकसान की वजह से इन दोनों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। एजाज के शातिर दिमाग में ये प्लान आया था, जिससे सलमान काफ़ी हद तक मुत्तफिक हो गया और ये तक फरामोश कर बैठा कि बिया उसकी सगी भतीजी है। फिर वो दोनों बिया को पीछे के दरवाजे से हवेली से बाहर ले गए। जिस घर में कल तक खुशियां मनाई जा रही थी, आज वहां सोग का समा था। मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ। इंस्पेक्टर, तुम्हें बता रहा हूं मैं। ढूंढो उसे जिसने आशिर अली शाह की बेटी को अगवा करने की हिम्मत की है। आशिर की कड़कदार आवाज़ हवेली में गूंजी थी। जब से अगवाकार का फ़ोन आया था, उस वक्त से आशिर मजीद परेशान था। बिया को अगवा हुए एक दिन हो चुका था। जब से सबको बिया के खोने का पता चला था, तब से आशिर गुस्से और परेशानी में बिया को हर जगह ढूंढ रहा था। जामिन उस वक्त 15 साल का था, लेकिन बाप का दुख और तकलीफ खूब समझ रहा था। वो बस खामोशी से कभी आशिर को बिया के लिए परेशान देखता और कभी अपनी माँ को देखता, जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। आज बिया को अगवा हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था, जबकि आशिर ने अगवाकार की बताई हुई रकम 10 करोड़ इतने कम वक्त में कैसे इकट्ठे किए थे, ये वो ही जानता था। लेकिन रकम बताई हुई जगह पर पहुंचाने के बाद भी अभी तक बिया को नहीं छोड़ा था, बल्कि मजीद 5 करोड़ का मुतालबा किया। आशिर ने किडनैपर के मना करने के बावजूद पुलिस को इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से पैसे लेने के बाद भी बिया को आशिर के हवाले नहीं किया, बल्कि ये शर्त रखी कि मज़ीद 5 करोड़ और देंगे तो ही लड़की को छोड़ेंगे। इन 4-5 दिनों में आशिर इतना टूट गया कि आशिर का सर झुक चुका था। ज़माने की बातें उसे ज़मीन में गाड़ रही थी। जिस बाप की बेटी एक रात भी घर से बाहर गुजारे
وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ عاشر بھی پل پل مر رہا تھا اور اپنی بیٹی کی عزت اور زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ کوئی بھی باپ ہوتا تو ہار جاتا، لیکن عاشر پھر بھی بیا کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس وقت یوں جانا سب کو چھوڑ کر آپ سب کو میں خود غرض لگ رہا ہوں گا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس وقت میرا لندن جانا بہت ضروری ہے۔ میرا بزنس میں کچھ لاس ہوا ہے، اگر ابھی نہ گیا تو لندن پولیس پیچھے پڑ جائے گی۔ سلمان ایئرپورٹ جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ عاشر اور ناہید بیگم کے سامنے کھڑا اپنے جانے کا جواز پیش کر رہا تھا۔ معید اور سمیہ اور بچیوں کو تو یہیں رہنے دیتے، ناہید بیگم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس وقت ٹوٹ گئی تھی۔ گھر کی عزت، گھر کی بیٹی 1 ہفتے سے گم شدہ تھی۔ امی کراچی کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، میں سمیہ اور بچیوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ سلمان کی بات پر عاشر کا دل خون کے آنسو رویا، لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ سلمان سے مل کر کمرے سے ہی چلا گیا۔ پھر سلمان بھی سمیہ، حورین اور رامین کو لے کر لندن چلا گیا۔ عاشر، ہماری بیا زندہ تو ہوگی نا؟ وہ مل تو جائے گی نا؟ ان 2 ہفتوں میں پاکیزہ کوئی 1000 دفعہ کا پوچھا ہوا سوال ایک دفعہ پھر عاشر سے پوچھ رہی تھی، جو صبح کا نکلا اب لوٹا تھا۔ حویلی میں اس دن کے بعد کوئی خوشی نہیں منائی گئی، بلکہ ہر وقت سوگ کا سما رہتا۔ پاکیزہ، تم ضامن کو بالکل اگنور کر رہی ہو۔ آج اس کا رزلٹ تھا، وہ فرسٹ آیا ہے، تم نے اس سے نہیں پوچھا؟ وہ بہت اداس تھا۔ عاشر پاکیزہ کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ضامن کا رزلٹ؟ اچھا، میں پوچھتی ہوں اس سے۔ لیکن اپنی پریشانی میں پاکیزہ پھر ضامن سے رزلٹ کا پوچھنا ہی بھول گئی۔ وہ واقعی بیا کی پریشانی میں ضامن کو نظر انداز کر رہی تھی۔ بیا کو حویلی سے نکالنے کے بعد اعجاز اسے اپنے فارم ہاؤس لایا اور وہیں ڈاکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ بیا کو سر پر گہری چوٹ لگی تھی، جس وجہ سے وہ 2 دن تک بے ہوش رہی۔ اس وقت تک اعجاز ایک نرس اور کچھ گارڈز کو چھوڑ کر فارم ہاؤس سے چلا گیا، لیکن اس کا عیاش بیٹا تیسرے دن شراب کے نشے میں ٹن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آیا اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو سامنے والے کمرے میں بیٹھی اپنی کسی سوچ میں گم تھی۔ پھر اس نے اپنی گرل فرینڈ کو جانے کا کہا اور اپنے ناپاک قدم بیا کی جانب بڑھانے لگا۔ ماضی بیا کو بے آبرو کر کے اپنی ہوس مٹا کر اب وہ شخص جا چکا تھا۔ صبح جب اعجاز بیا کے پاس فارم ہاؤس آیا تو نرس نے اسے بیا کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بتایا اور اس کے بعد اس کی بگڑتی حالت کا، جو کہ رات سے مسلسل خراب تھی۔ پاپا، مجھے وہ لڑکی چاہیے بس۔ نرس کے بتانے پر اعجاز فوراً غصے میں اپنے گھر گیا اور اپنے بیٹے عاصم کو اپنے سامنے طلب کیا۔ عاصم کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی، بلکہ بڑی ڈٹائی سے باپ کے سامنے کھڑا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اعجاز کو ابھی بھی نشے میں لگا۔ او پلیز پاپا، فی الحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بعد میں بات کریں گے اس بارے میں۔ عاصم جنجلایا ہوا گویا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اعجاز بیٹے کی ڈٹائی پر دھاڑا۔ شام کو آپ میرا اس کے ساتھ خود نکاح کروائیں گے یا میں خود لے آؤں اسے یہاں؟ عاصم باپ کی بات مکمل نظر انداز کرتا ہوا گویا ہوا، یقیناً اس نے اعجاز کے سر پر بہت آرام سے بم پھوڑا تھا۔ عاصم، تم ابھی تک نشے میں ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک مقصد کی وجہ سے فارم ہاؤس میں ہے، تم ختم کرو اب اس بات کو۔ اعجاز نے پھر سے پتھر سے سر پھوڑا۔ پاپا، میں اس سے نکاح ضرور کروں گا، یہ نکاح کی فارمیلٹی بھی میں صرف آپ کے لیے پوری کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے نکاح سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ اوکے بائے پاپا۔ عاصم یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن اعجاز کو اب ایک اور مسئلے سے نمٹنا تھا۔ بیا پر جو قیامت گزری تھی، اس کے بعد وہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، کس کے ساتھ ہوا، اس نے کب نکاح نامے پر دستخط کیے، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اپنے سامنے اپنی عزت کے لٹیرے کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھا۔ کیا؟ سلمان فون پر چیخا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر تھا جب کچھ دیر میں اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ سلمان، تم عاصم کو تو جانتے ہو، وہ کتنا ضدی ہے۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا ہے تب سے اس کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ کچھ غلط ہونے کے ڈر سے نکاح کروانا پڑا یار۔ اعجاز نے بات گول مول کی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہماری صرف پیسوں کی بات ہوئی تھی، یہ نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ختم کرو یہ سب اور بیا کو حویلی بھیج، نہیں تو عاشر کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ سلمان کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ہاں، کچھ تو کرنا ہوگا۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، بس وہاں جا کر سب سنبھالو۔ یہ کہہ کر اعجاز نے کال کاٹ دی اور سلمان نے بھی سوچ لیا کہ وہ اب کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا، لیکن قسمت میں کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔
شاہ جی، بیٹی کا معاملہ ہے۔ عاصم کو جس حالت میں آپ کی بیٹی ملی ہے اس کو بتاتے ہوئے مجھے ابھی تک شرم آ رہی ہے۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، اس لیے بیٹی کی عزت کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ تو بیا نے مجھے بعد میں بتایا تو میں سب سے پہلے اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اعجاز انتہائی شاطرانہ چال چلتا ہوا آج بیا کو لیے حویلی آ پہنچا تھا اور اس وقت عاشر کے سامنے اپنی باتوں کے تیر چلا رہا تھا اور ایک جھوٹی کہانی سنائی جس پر بیا بالکل خاموش رہی۔ وہ تو بس زندہ لاش بن گئی تھی، کوئی کچھ بھی کرتا اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ عاشر اعجاز کی لالچی طبیعت کے بارے میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا نہ اعجاز اتنا نیک ہے اور نہ اس کا بیٹا، لیکن بیا کی حالت نے عاشر کو توڑ دیا۔ جس باپ کی بیٹی 15 دن گھر سے غائب رہے اس کا باپ پھر معاشرے میں کہاں سر اٹھا کر چل سکتا ہے؟ لیکن عاشر نے بیا سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ عاشر نے بیا کو سینے سے لگا کر بس اتنا کہا، بیا بیٹا، آپ جو چاہو گی وہی ہوگا۔ بیا نے بھی پھر قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور عاشر کو یہ کہا کہ وہ اپنا رشتہ نبھائے گی۔ اور کچھ دیر کے بعد بیا چلی گئی اس جہنم میں جہاں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عاصم اسے ایک فالتو چیز کی طرح رکھتا، ہر قسم کی توہین اور زیادتی کرتا، لیکن بیا خاموشی سے اس کا ہر ستم برداشت کرتی۔ حویلی بہت کم جاتی تھی۔ عاشر بیا کے چہرے پر ویرانی دیکھ کر بیمار رہنے لگا۔ اسی طرح 6 مہینوں کے اندر عاشر اسی صدمے میں دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ عاشر کی موت نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ عاشر کی موت کا صدمہ حویلی میں سب کو بہت گہرا ہوا۔ ناہید بیگم 2 مہینوں تک ہی یہ صدمہ برداشت کر سکی اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئیں اور پاکیزہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ پہلے بیا کا دکھ، پھر عاشر کی موت اور اب ناہید بیگم کی موت نے پاکیزہ کی ذہنی حالت پر گہرا اثر چھوڑا اور ضامن کی ذات کو بھی بالکل مکمل فراموش کر بیٹھی۔ لیکن اس سب میں ضامن نے سب سے زیادہ سفر کیا اور اس نے اپنا ہر مخلص رشتہ کھو دیا۔ پہلے باپ کو، پھر دادی کو اور ماں بھی بس اپنے کمرے میں رہتی۔ بیا بھی بہت کم حویلی آتی تھی، اس لیے ضامن بہت اکیلا ہو گیا۔ ایک اماں تھی جو ضامن کا بہت خیال رکھتی اور ضامن بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ضامن بہت خاموش رہتا، بلکہ اس سے بات کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس خاموشی کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ضامن کے باروب طبیعت سے متاثر ہونے لگے۔ ضامن ایک ذہین بچہ تھا، اس نے پڑھائی میں بہت محنت کی اور تعلیمی میدان میں ترقی حاصل کرنے لگا۔ CSS کے بعد ضامن نے پولیس فورس جوائن کر لی اور وہاں بھی وہ کامیابیاں حاصل کرتا رہا اور اپنا دنیا میں بڑا نام بنا لیا۔ ساری دنیا کے سامنے سخت دل اور مضبوط اعصاب والا ضامن، جس سے بڑا مجرم ڈرتا تھا، وہ ضامن اکثر راتوں کو اذیت سے نہ سو پاتا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی، بہن کا ویران چہرہ، ماں کی حالت، باپ کا چھوڑ کر چلے جانا، ضامن کی ہر رات اذیت میں گزرتی۔ وہ اکثر بیا سے ملتا، لیکن بیا سے مل کر آنے کے بعد وہ کئی دن تک اذیت میں رہتا۔ عاصم کا وہ چاہ کر بھی کچھ بگاڑ نہ پا رہا تھا، کیونکہ بیا اسے ہر بار یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ عاصم جیسا بھی ہے اس کا شوہر اور اس کے بیٹے کا باپ ہے۔ ضامن نے کئی دفعہ بیا کو عاصم کو چھوڑنے کا کہا، لیکن بیا نہ مانی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ عاصم چاہے جتنا عیاش آدمی تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے ضامن ہمیشہ چپ ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضامن نے بیا کے کیس کو کھلوایا اور اس پر تحقیق کرنے لگا۔ کافی تحقیق کے بعد ضامن کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی اور پھر ضامن نے بیا کو اپنی قسم دے کر اس سے ساری حقیقت پوچھ لی اور مجبوراً بیا کو سب بتانا پڑا کہ اس رات اعجاز اور سلمان اس کے باپ کو مارنے کے پلان بنا رہے تھے اور کیسے اسے اغوا کیا، پھر فارم ہاؤس پہ رکھا اور کیسے عاصم نے اس کو بے آبرو کیا اور پھر نکاح کیا۔ ساری حقیقت وہ بتاتی چلی گئی اور ضامن جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ ضامن کا پھر دن رات انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ اعجاز اور سلمان کو برباد کر دینا چاہتا تھا۔ پھر ضامن نے اب دونوں کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دونوں ملک سے باہر تھے۔ ضامن کو بس ان دونوں کا پاکستان آنے کا انتظار تھا۔ ضامن ہمیشہ سے حورین کے بارے میں سوچتا تھا، آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اکثر حیران تو رہتا کہ سلمان نے کبھی مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا۔ کتنی قیامتیں نہیں ٹوٹی تھیں ان پہ۔ عاشر اور ناہید بیگم کی موت کا سن کر بھی وہ پاکستان نہ آیا۔ سلمان کی حقیقت جاننے کے بعد ضامن کو سلمان کے ساتھ ساتھ حورین سے بھی نفرت ہو گئی، کیونکہ حورین اس شخص کی بیٹی تھی جس نے ضامن سے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ ضامن نے اعجاز اور سلمان کو ان کے انجام تک پہنچانے کا پکا ارادہ کر لیا۔
اسی لیے اس نے اعجاز کی کمزوری پر وار کیا۔ اعجاز کی دو کمزوریاں تھیں، ایک اس کا بیٹا عاصم اور دوسرا پیسہ۔ اسی لیے ضامن نے اعجاز کو برباد کرنے کے لیے اس کے بزنس کو برباد کر دیا۔ اعجاز کو سمگلنگ کے سنگین کیس میں عمر قید بامشقت ہو گئی۔ اسی طرح اعجاز اپنے انجام کو پہنچا۔ اب صرف سلمان رہ گیا تھا جس سے ضامن دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس نے سلمان کو تلاش کرنا شروع کیا لیکن کچھ خاص پتہ نہ لگا سکا۔ ایک دن اسے اپنے ذریعے سے پتہ چلا کہ سلمان پاکستان آ گیا ہے اور یہیں اپنا بزنس کر رہا ہے۔ ضامن نے سلمان کو بھی اس کی کمزوری سے توڑنے کا پلان بنایا اور سلمان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیٹیاں تھیں۔ اسی لیے ضامن نے حورین کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ وہ حورین کو ہر سرگرمی پر نظر رکھتا تھا۔ وہ کب کالج جاتی ہے، کب آتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس سے دوستی ہے۔ اور پھر ضامن نے حورین کو اغوا کروا لی اور اسے حویلی میں رکھا۔ وہ سلمان کو اس اذیت سے گزارنا چاہتا تھا جس سے اس کا باپ گزرا تھا۔ 2 راتیں حورین کو حویلی میں رکھا۔ ضامن انتقام کی آگ میں اتنا جل رہا تھا کہ حورین کی کم عمری اور اس کی معصومیت کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس کی وجود کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس معصوم کو بے دردی سے توڑ دیا اور پھر اسے لے کر سلمان کے گھر گیا۔ وہاں سلمان کا اپنی بیٹی کے لیے تڑپنا ضامن کو سکون پہنچا رہا تھا اور پھر ضامن حورین کو پل پل اذیت دینے لگا۔ حورین کی معصومیت، اس کی خوبصورتی بھی ضامن کو نہ پگھلا سکی۔ شاہ جی، وہ اصغر کہہ رہا ہے کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ ضامن آج حویلی میں ہی موجود تھا جب اصغر نے آ کر کہا۔ اس وقت وہ اسٹڈی میں بیٹھا کوئی اہم فائل مطالعہ کر رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے جبکہ براؤن گرم شال شولڈرز پر تھی، وہ نہایت وجیح مرد لگ رہا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لاؤنج نما ہال کی جانب بڑھا، لیکن مین دروازے کے باہر 1 قدم کے فاصلے پر سلمان کو کھڑا دیکھ کر اس کا سفید چہرہ یک دم غصے سے سرخ ہو گیا۔ سلمان نے بھی ضامن کو سامنے سے آتے دیکھا۔ سلمان کو ضامن بالکل عاشر جیسا لگا، عاشر جیسی شکل و صورت، روب و دبدبہ۔ سلمان کو لگا جیسے سامنے عاشر ہے اس کا بھائی۔ اصغر، تمہیں اب یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ کون حویلی میں آئے گا اور کون نہیں؟ ضامن نے سلمان کو مکمل نظر انداز کرتے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، غلطی معاف، لیکن انہوں نے بڑے شاہ جی کا واسطہ دیا تو مجبور ہو گیا جی۔ اصغر نے ضامن کے بگڑے تیور دیکھے تو سر جھکا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اب ضامن نے سلمان کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ضامن، میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ معصوم ہے ضامن، اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، وہ بہت کم عمر ہے ضامن۔ سلمان بے بس سا کھڑا ضامن کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ ضامن اپنے سامنے کھڑے اس مشہور بزنس مین کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بیٹی کے لیے اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ سلمان کو دیکھ کر ضامن تمسخرانہ ہنسا۔ وہ میری بیوی ہے سلمان، میں اپنی چیز کسی کو دینا تو دور، اسے دیکھنے بھی نہ دوں کسی کو، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں حورین کو چھوڑ دوں، اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ ضامن مغرورانہ انداز میں گویا ہوا۔ میں باپ ہوں اس کا ضامن۔ اب کہ سلمان کی آواز تھوڑی اونچی تھی جس کو سن کر ضامن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آواز نیچی رکھو اپنی سلمان، تم اس وقت ضامن علی شاہ کی حویلی میں کھڑے ہو۔ ضامن کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی سلمان کو حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ ضامن، تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ عاشر کا بیٹا تو ایسا نہیں کر سکتا کسی بے قصور کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں تم حورین سے انتقام لے رہے ہو، لیکن دیکھو اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلمان اب کافی دھیمی آواز میں بولا تھا۔ میرے باپ کا نام دوبارہ اپنی زبان سے لینے کی غلطی مت کرنا، اب نکلو یہاں سے، زیادہ دیر اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا میں تمہیں۔ ضامن نہایت حقارت سے گویا ہوا۔ بیا کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ سے پہلے کہ سلمان کچھ بولتا، ضامن غصے سے 2 قدم آگے بڑھا اور سلمان کا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار، اگر میری شریف اور پاک دامن بہن کا نام اپنی گندی زبان سے لیا تم نے، اسی وقت زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ بابا! ضامن کو اپنی پشت سے حورین کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ حورین ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ حورین کو کچھ شور سنائی دیا تو وہ نیچے آئی تھی، لیکن یہاں سلمان کا گریبان ضامن کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ کر سکی اور سلمان کو پکارا، جبکہ حورین کے ایسے پکارنے پر ضامن کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، کیونکہ حورین کے سر پر دوپٹہ نہ تھا بلکہ کاندھے پر ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ سخت غصہ اسے اس بات پر آیا تھا کہ وہاں اصغر بھی موجود تھا اور اس کی بیوی کسی غیر مرد کے سامنے آئے، یہ ضامن کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ حورین کو وہاں پا کر اصغر، جو کہ پہلے ہی سلمان کے ساتھ مین دروازے سے 1 قدم باہر کھڑا تھا،
اب 2 قدم اور پیچھے ہوا اور الٹے قدم وہاں سے نکل گیا۔ مبادہ کہیں ضامن اپنا سارا غصہ اسی پہ نہ نکال دے، اسی لیے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ فوراً۔ سلمان کا گریبان جھٹک کر اس نے مڑ کر حورین کو وارن کرنے والے انداز میں کہا، حورین 1 منٹ سے پہلے کمرے میں جاؤ، اگر تم نہیں گئی تو پھر اپنا انجام سوچ لو۔ ضامن حورین کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر پھر سے دہاڑا۔ حورین نے بے بسی سے پہلے ضامن کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا، اور پھر سلمان کو دیکھا جو خود بھی بے بس اور مجبور نظر آ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، شادی سے پہلے سارے اختیار باپ کے پاس ہوتے ہیں اور شادی کے بعد شوہر کے پاس۔ آج سلمان کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی کہ اب اس کی بیٹی واقعی پرائی ہو گئی ہے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود حورین کو نہ روک سکا اور نہ مل سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حورین روتی ہوئی جا چکی تھی۔ یقیناً وہ ضامن سے ڈرتی تھی، تبھی فوراً اس کے کہنے پر اندر چلی گئی۔ یہ اس کی ہنستی مسکراتی بیٹی تو نہ تھی جو بس اپنی کتابوں میں گم رہتی تھی، ہر طرف خوشیاں بکھیرتی۔ گھر میں ہر وقت حورین اور رامین کی ہنسی کی آواز گونجتی تھی، اور آج حورین کو دیکھ کر سلمان اپنی ماضی میں کی گئی غلطی پر جی بھر کے پچھتا رہا تھا۔ کاش اگر وہ اعجاز کے ساتھ مل کر بیا کو اغوا نہ کرتا تو آج اس کی بیٹی اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی۔ اصغر اسے لے جا کر حویلی سے باہر پھینک دو، اور خیال رکھنا آئندہ اس کے ناپاک قدم حویلی میں نہ پڑیں۔ سلمان ابھی تک اس جگہ ہی کو دیکھ رہا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے حورین کھڑی تھی۔ ضامن کی آواز سے وہ خیال کی دنیا سے لوٹا۔ ضامن کی بات پر عمل کرتے ہوئے اصغر نے اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔ سلمان کے جانے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حسب معمول حورین بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ضامن کے زور سے دروازہ بند کرنے پر حورین نے نظریں اٹھا کر ضامن کو دیکھا تو ضامن کا غصے میں سرخ چہرہ دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئی۔ اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ ضامن چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اپنے دائیں ہاتھ سے حورین کا منہ دبوچا اور بائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو جھٹکے سے پکڑا۔ تکلیف کے باعث ایک دفعہ پھر سے حورین کا چہرہ بھیگنے لگا۔ وہ ضامن کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ اپنے منہ اور بالوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ضامن کی پکڑ بہت سخت تھی۔ کیوں سر سے دوپٹہ اتارا تمہارے؟ کیوں سر سے دوپٹہ اترا تمہارے؟ بولو ہاں، بے شرم، بے حیا، بد کردار عورت، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ ضامن غضبناک انداز میں گویا ہوا جبکہ گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک غیر مرد کے سامنے تم بغیر دوپٹے کے آئی کیسے؟ بولو! اپنے باپ کو دیکھ کر میری بات بھول گئی تم؟ کہا تھا نا میں نے تمہیں، کمرے سے باہر آتے ہوئے صحیح دوپٹہ لوگی تم۔ جی تم نے میری بات نہیں مانی، بے شرم، بے حیا، اپنی خوبصورتی کے جوہر دکھانا چاہتی ہو سب کو، ہاں؟ اتنے دنوں سے اپنے عاشقوں سے نہیں ملی نا تم، اس لیے مچل رہی ہو۔ اب دیکھنا میں تمہاری خوبصورت زلفوں کو کیسے بدصورت بناتا ہوں۔ ضامن حورین کو سختی سے دبوچے انتہائی غصے سے چیخ رہا تھا۔ اصغر کی نظر حورین پر نہیں پڑی تھی، وہ وہاں سے فوراً چلا گیا، لیکن اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ حورین کیسے منہ اٹھا کر آ سکتی ہے کسی کے بھی سامنے۔ تبھی وہ حورین کو اب سزا دینے کے در پہ تھا۔ ڈری سہمی حورین کو بیڈ پر پھینک کر اب وہ کمرے میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ حورین پریشان سی بیٹھی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ وہ ضامن کے شدید رد عمل پر خوف سے کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، اب کیا کریں گے یہ میرے ساتھ؟ اللہ جی میری مدد کریں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ حورین دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر ضامن بیڈ پر بیٹھی حورین کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین نے جب ضامن کے ہاتھ میں کینچی دیکھی تو ناسمجھی سے کبھی ضامن کو تو کبھی کینچی کو دیکھنے لگی، لیکن اسے اس وقت بہت برا ہونے کا اندیشہ ہوا۔ تمہارے خوبصورت بالوں کو بھی بدصورت بناتا ہوں میں، پھر دیکھنا کبھی تمہارے سر سے دوپٹہ اترنا تو دور سرکے گا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی ضامن نے حورین کی پشت پر بکھرے برے خوبصورت بالوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے پلیز۔ ضامن کی باتوں کو سمجھنے کے بعد حورین نے ضامن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور لڑکھڑاتی آواز میں معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وحشت اور خوف کے باعث حورین کی آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ضامن سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہی تھی، جبکہ ضامن بے حسی اور ظلم کے ریکارڈ قائم کر رہا تھا۔ اور پھر ضامن حورین کے بال کاٹتا گیا۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن ضامن جب تک اس کے بال نہ کاٹ لیے تب تک اسے چین نہ آیا۔ حورین کے بال جو کہ کمر تک آتے تھے اب بے ترتیب سے بمشکل کندھوں سے بھی اوپر تک ہو گئے۔ حورین سے پیچھے ہو کر اب ضامن نے کینچی دور اچھالی۔
اب وہ بالکل حورین کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کا، جبکہ اس نے ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ لی اور قمیض کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ہونٹوں سے لگا لی۔ اب وہ اپنے سامنے بیٹھی حورین کو سکون سے دیکھنے لگا۔ وہ اتنا مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حورین جو بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی اب بیڈ سے ٹیک لگا کر سر گھٹنوں پہ دیے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ ضامن کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ جو کہ ساری کاروائی میں بیڈ کی دوسری طرف گر گیا تھا وہ حورین نے اٹھا کر اپنے سر پر لے لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھی، رونے کی وجہ سے یا پھر خوف کی وجہ سے۔ وہ بے آواز بیٹھی رو رہی تھی۔ فرش پر اس کے کٹے بال بکھرے پڑے تھے۔ ضامن کی نظریں ہنوز حورین کی ہی جانب تھیں، جبکہ اب حورین نے بھی نظر اٹھا کر اس سنگدل ظالم کو دیکھا، لیکن ضامن کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں ہمت کہاں تھی۔ تبھی فوراً سر جھکا لیا۔ ضامن کو اس کا یہ عمل اچھا لگا۔ ایک پل کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، پھر اگلے پل چہرے کے تاثرات سخت تر کر لیے اور صوفے سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا، مگر پھر ایک پل کو رکا اور حورین کو مخاطب کیا، میرے آنے سے پہلے اپنا اور کمرے کا حلیہ درست کر کے رکھنا۔ کچھ دیر بعد آتا ہوں اور سوق ختم کرو اب اپنا۔ مڑ کر ضامن نے سرد لہجے میں کہا اور چلا گیا۔ ایک دفعہ پھر حورین ضامن کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد حورین اٹھی، فرش پر بکھرے بالوں کو اکٹھا کیا اور دل پر پتھر رکھ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ کمرے کو صاف کر کے اب وہ الماری سے اپنا ایک جوڑا نکال کر من بھاری قدم اٹھاتی واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے صرف ضامن کو چاہا ہے، ان سے محبت کی ہے، اس وقت سے جب مجھے محبت کے معنی بھی نہ پتہ تھے۔ ضامن، میں نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا ہے، آپ کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا، 5 سال کی تھی تب سے، کیونکہ میں آپ کی امانت تھی جب سے ہمارا نکاح ہوا۔ آپ کو یاد ہے دادوں نے ہمیں نکاح کے بعد کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، اور حورین تم ضامن کی امانت ہو، تمہیں کسی غیر مرد کو سوچنا بھی گناہ ہے۔ کیونکہ میں ضامن کی حورین ہوں، آج بھی سب یاد ہے مجھے سب ضامن۔ پھر کیسے ضامن؟ آپ نے مجھے بد کردار کہا، کیسے ضامن؟ حورین مسئلے پر بیٹھی ہاتھ پھیلائے سسکتی ہوئی کہہ رہی تھی، اللہ جی، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو وہ کیوں مجھے بد کردار کہتے ہیں، کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پاپا نے کچھ غلط کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ وہ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ اللہ جی، میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، بہت، لیکن وہ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ پلیز اللہ جی، ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دیں پلیز۔ خدا کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر کے اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آنسو پونچھ کر مسئلہ رکھ کر اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، کیونکہ اسے ضامن کے آنے سے پہلے کھانا تیار کرنا تھا۔ رات کو ضامن آئے تو حورین ابھی بھی کچن میں تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھی۔ بلا شبہ وہ ضامن سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ضامن کی محبت کے ساتھ ساتھ ضامن کی وحشت بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ضامن سامنے ہی کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حورین نے ضامن کی طرف دیکھا جو شاید ابھی نہا کر آیا تھا اور اس وقت صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اس کا سفید جسم واضح تھا۔ حورین نے بے ساختہ اپنی نظریں چکا لی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ رکو، آؤ کھانا کھاؤ۔ حورین کو باہر جاتا دیکھ کر ضامن نے جلدی سے کال کاٹ دی اور حورین کو مخاطب کیا۔ اب وہ شرٹ پہن کر صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ حورین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور ضامن سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، اب کی بار سختی سے کہا گیا تو حورین نے ضامن کی بات پر فوراً عمل کیا۔ کچھ لقمے لے کر وہ رک گئی اور پھر جب ضامن نے کھانا کھا لیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا تو حورین برتن سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ حورین جب کمرے میں واپس آئی تو ضامن بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ ضامن کو دیکھ کر اسے کچھ دیر پہلے والی کارروائی یاد آئی جب ضامن نے اس کے بال کاٹے تھے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا اور وہ کانپنے لگی، لیکن ہمت کر کے وہ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر ٹک گئی۔ آ کر پاؤں دباؤ میرے، اللہ جی مجھے بچا لیں۔ آنکھیں میچ کر وہ دل میں دعا کر رہی تھی، تبھی ضامن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو آنکھیں کھولی اور مرے مرے قدموں سے چلتی ضامن کی سائیڈ پر آئی اور بیٹھی تو ضامن نے اپنے پاؤں اس کی گود میں رکھ دیے تو وہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ چٹاخ چٹاخ، وہ تھپڑ اس کی گال پر رسید کیے گئے۔ دم نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟
ذرا زور سے دباؤ۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ضامن کی اس طرح بولنے سے حورین جو پہلے اس کے تھپڑ مارنے پر خوف سے لرز رہی تھی اور زیادہ سہم گئی اور اپنی پوری قوت سے پاؤں دبانے لگی، لیکن حورین کی طاقت ضامن کے مضبوط اعصاب کے آگے بہت معمولی تھی۔ ٹانگیں بھی دباؤ۔ کچھ دیر بعد ضامن پھر سے بولا اور اب وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حورین کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سفید رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے ہوئے تھی، جبکہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، ایسے کہ حورین کا ایک بال بھی نہ نظر آ رہا تھا۔ سفید چہرہ، گلابی گال، اناری ہونٹ، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ضامن صاف محسوس کر رہا تھا۔ ضامن کی نظریں حورین کو مزید پزل کر رہی تھیں۔ حورین کا دلکش سراپا ضامن کو بے قابو کر رہا تھا۔ ضامن کی آنکھیں خمار آلود ہونے لگیں۔ اب اس نے اپنے پاؤں کھینچ کر حورین کو اپنے بےحد قریب کیا۔ اس کا دوپٹہ دور اچھال چکا تھا۔ ضامن کی اس حرکت پر حورین کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا، کیونکہ ابھی اذیت باقی تھی۔ ضامن کی وحشت اور شدتیں وہ کیسے سہتی تھی، یہ تو وہ یا اس کا خدا جانتا تھا۔ حورین، ضامن کی دھاڑتی ہوئی آواز جب حورین کو سنائی دی تو وہ ہر کام چھوڑ کر بھاگنے کے انداز میں اوپر کمرے میں گئی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ڈری سہمی سر جھکائے ضامن کے سامنے کھڑی ہو گئی، جو کہ صرف بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، جبکہ تولیہ کاندھوں پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی سختی تھی، جسے دیکھ کر حورین جی جان سے کانپ گئی۔ جی، آواز اتنی تھی کہ بمشکل ضامن سن سکا۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ، کتنی آوازیں دی ہیں میں نے تمہیں، کہاں دفع ہو گئی تھی، ہاں بولو۔ 3 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرنے کے بعد ضامن اس کا بازو دبوچے دہاڑا، جبکہ حورین نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا ایک ہاتھ اس گال پر تھا جس پر ضامن اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ چکا تھا۔ بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بڑی ماما کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ سہمی سہمی سی بولی تھی، الفاظ اٹک اٹک کر ادا ہوئے تھے۔ میرا یونیفارم کہاں ہے؟ لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ اب کی بار ضامن نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ضامن کے بازو چھوڑنے پر ابھی وہ 2 قدم ہی دور ہوئی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ضامن نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام لیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ضامن کو اس کی فکر ہوئی تھی، جس باعث بے اختیار سے پوچھ بیٹھا۔ ہاتھ ابھی بھی حورین کی کمر جکڑے ہوئے تھے، یوں کہ حورین ضامن کے سہارے پر کھڑی تھی۔ اگر ضامن اسے چھوڑتا تو وہ بہت بری طرح زمین پر گرتی۔ جی وہ پتہ نہیں، اچانک ڈری سہمی سی وہ بولی تھی۔ حورین کو اس کے سہارے پر کھڑا کر کے وہ اس سے دور ہوا تھا اور خود وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ حورین کو ابھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا سر ابھی بھی بری طرح چکرا رہا تھا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے تم نے؟ اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اب۔ حورین، جو کہ شدید چکرانے کی وجہ سے بیڈ کا سہارا لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، ضامن کے آ کر دھاڑنے پر سہم کر اٹھی، لیکن ابھی ایک قدم بھی نہ بڑھایا تھا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے وہ فرش پر گرتی، ضامن نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا اور بیڈ پر لا کر لٹا دیا، جبکہ اب اسے واقعی حورین کی فکر ہوئی تھی۔ حورین، واٹ ہیپنڈ یار، پلیز اٹھو۔ حورین کے اوپر جھکا، وہ اس کے گال تھپ تھپاتے گویا ہوا۔ وہ نظریں حورین کے سراپے پر دوڑائیں۔ ویکنیس ہے شاید، ضرورت سے زیادہ ہی ویک ہے یہ تو، ذرا سی بات پر محترمہ کو بخار ہو جاتا ہے، ڈر کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں بھی غلطی پہ ہوں، ابھی یہ 16 سال کی، اس عمر میں یہ سب جو میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ آج کل اس کی عمر کی بھی لڑکیاں بے انتہا بے شرم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اپنا آپ خود پیش کرتی ہیں، لیکن ایک یہ کہ ہر وقت مجھ سے ڈرتی رہتی ہے۔ سلمان کے کیے کی سزا حورین کو دینا یہ ٹھیک بھی تو نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، جب بھی حورین کو دیکھتا ہوں بیا آپی کی اجڑی حالت یاد آ جاتی ہے۔ ہاں، سلمان کے کیے کی سزا اس کی بیٹی بھگتے گی، تاکہ سلمان بھی تڑپے، اور جب سلمان تڑپتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، جیسے وہ ابھی تڑپ رہا ہے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے۔ حورین کے اوپر جھکا، وہ خود سے ہم کلام تھا، لیکن اب اس کا کیا کروں، اوپر سے مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آئی تو ضامن یونیفارم پہنے بالکل تیار کھڑا تھا۔ فون پر کال آنے پر وہ کمرے سے نکلا تھا۔ شاہ جی، وہ ڈاکٹر نہیں صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ضامن نے جیسے ہی فون کان سے ہٹایا تو ایک ملازمہ نے سر جھکائے اسے پیغام دیا۔ ضامن بغیر کوئی جواب دیے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں اماں اور ڈاکٹر تھیں۔ جی کہیے، کیسی طبیعت ہے میری بیوی کی؟ بلا کی سنجیدگی لے وہ گویا ہوا، جبکہ نظریں ہنوز حورین کے وجود پہ تھیں۔ شاہ جی بہت مبارک ہو، یہ امید سے ہیں، لیکن یہ بہت کمزور ہیں،
انہیں اچھی خوراک اور مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کافی کم عمر اور کمزور ہیں، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی لیکن ضامن کہاں کچھ سن رہا تھا۔ اس نے تو بس اتنا سنا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ شاہ جی بہت مبارک ہو، سونا رب کرے وہ وقت جلدی آئے جب حویلی میں بھی وارثوں کی کلکاریاں گونجیں۔ اماں کی بات پر ضامن کھل کر مسکرایا۔ اماں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی، وہ کب ایسے ہنستا تھا۔ آج وہ خوش ہوا تھا تو اماں کو اب امید بندی تھی کہ شاید اب حویلی کی ویرانی دور ہو۔ اماں ڈاکٹر کو لیے باہر چلی گئیں۔ ضامن چلتا بیڈ کے قریب آیا، جھک کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، حرین محبت سے چور لہجے میں کہا گیا۔ کافی دیر وہ اپنے آنے والے وقت کو مسکرا کر سوچتا رہا، پھر اٹھا اور حرین کے نرم و نازک ہاتھ کی پشت پر محبت سے بوسہ دیا۔ یقیناً اگر حرین ہوش میں ہوتی تو ضامن کا اتنا محبت بھرا روپ دیکھ کر خوشی سے بے ہوش ہو جاتی۔ اماں کو حرین کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ فون کان سے لگائے حویلی سے جا چکا تھا۔ بہو رانی اب طبیعت کیسی ہے اب؟ اماں حرین کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اماں وہ خوش تو تھے نا؟ حرین کو ایک امید نظر آئی کہ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد شاید ضامن کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائے۔ ہاں ہاں پتر، اپنی اولاد کا سن کے کون خوش نہیں ہوتا؟ شاہ جی بھی بہت خوش ہیں، اماں نے حرین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے کہا۔ بڑی بہو صاحبہ نے بھی جب یہ خوشخبری سنی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں، بلکہ وہ تو آپ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ بہو رانی آپ ان سے مل لو جا کر۔ اماں نے جب یہ خوشخبری پاکیزہ شاہ کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں اور حرین کو بلانے کو کہا، لیکن حرین اس وقت دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اور اب حرین اٹھی تو اماں اسے لیے پاکیزہ کے پاس آ گئیں۔ آؤ حرین میری بیٹی، آج تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے بیٹا، میرے تو کان ترس گئے تھے کوئی خوشی کی خبر سننے کے لیے۔ اس خوشی نے میرے بے جان وجود میں بھی جان ڈال دی بیٹا، میں بہت خوش ہوں بیٹا، بہت زیادہ خوش۔ اب میرے بیٹے کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ حرین کا ماتھا چومتی وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ان کو خوش دیکھ کر حرین کی بھی خوشی دگنی ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے ضامن کا رویہ بہت سخت ہے تمہارے ساتھ، لیکن بیٹا وہ ایسا ہے نہیں، بس حالات نے بنا دیا میرے بیٹے کو ایسا۔ عورت کو اللہ نے اتنا صبر اور برداشت دیے کہ وہ کڑے سے کڑے وقت میں ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ جانتی ہو بیٹا، ضامن کے پاپا اور میری شادی بھی بہت عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ میں ان کی دوسری بیوی تھی اور وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ کافی عرصہ انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، بہت سرد رویہ تھا ان کا میرے ساتھ، یہاں تک کہ بات کرنا تو دور وہ میری طرف دیکھتے تک نہیں تھے، لیکن میں نے صبر کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں میرا احساس ہونے لگا اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا، انہوں نے مجھے دل سے قبول کر لیا اور پھر ضامن کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی۔ بیٹا، اولاد بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ جس عورت سے مرد کی اولاد ہوتی ہے اس عورت کی عزت اور اہمیت شوہر کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ دیکھنا اب ضامن بھی بدل جائے گا، آخر کو وہ عاشر علی شاہ کا بیٹا ہے جو ہر حال میں عورت کی عزت کرتے تھے۔ تم فکر نہیں کرنا بیٹا، سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خوش رہو۔ دیکھو تو کتنی کمزور ہو تم، کھایا پیا کرو کچھ، اپنا خیال رکھو، خوش رہو۔ پاکیزہ شاہ حرین کو پیار سے سمجھا رہی تھی، کچھ اپنی ماضی کی باتیں یاد کر کے وہ بھی اداس سی ہو گئی۔ آپ کو کیا پتہ بڑی ماما، ضامن کتنی تذلیل کرتے ہیں میری۔ بڑے پاپا نے تو کبھی آپ کو تکلیف نہ دی تھی، لیکن ضامن مجھے اذیت دے کر تسکین حاصل کرتے ہیں، بہت نفرت کرتے ہیں مجھ سے، بہت نفرت۔ حرین اس وقت ان سے دل میں مخاطب تھی اور اس کے آنسو بھی دل پہ گر رہے تھے۔ ضامن بیٹا، حرین کا خیال رکھا کرو، اس وقت اسے تمہارے پیار کی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہت سخت ہے۔ ضامن تھانے سے آنے کے بعد سیدھا پاکیزہ شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہاں ماں ہوں میں تمہاری، اچھی طرح واقف ہوں میں تمہارے غصے سے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں اس بات کا بھی غصہ ہے کہ سلمان اور سمیہ نے لندن جانے کے بعد کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی ہماری، ہم پر کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹیں۔ حیران تو میں بھی ہوں، آخر وہ لوگ ہم سے کنارہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ نہ عاشر کی نہ امی کی موت کا سن کر آئے اور اب حرین سے ملنے بھی نہیں آتے۔ ضامن نے سلمان کی حقیقت ان سے چھپائی تھی، اس لیے وہ بے خبر تھی سارے حالات سے، جبکہ ضامن تابعداری سے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ بہرحال تم اپنا غصہ اب کم کرو، کنٹرول میں رکھا کرو اپنے غصے کو، اپنا سخت رویہ اپنے مجرموں تک رکھو، حرین سے نرمی سے پیش آیا کرو۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں اسے یہاں، لیکن تم اس کو کہیں باہر نہیں لے کر گئے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ ایک چھوٹی سی تقریب کر لیتے ہیں تمہارے ولیمے کی، لیکن تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ دیکھو میرا کتنا خیال رکھتی ہے، وہ بہت کم عمر اور معصوم ہے، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پیار سے سمجھایا کرو اسے۔
آئندہ میں اس کے چہرے پر اداسی نہ دیکھوں ضامن، وہ ابھی کافی چھوٹی ہے، ان سب باتوں کو کہاں سمجھتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے اس پر، اب تمہیں سب سنبھالنا ہے بیٹا، اسے خوش رکھو، اس کی صحت کا خیال رکھو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے ضامن کو سمجھا رہی تھی۔ ضامن نے ان کی باتوں کے اختتام پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ضامن جب کمرے میں آیا تو حورین شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اس کا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، سادہ سا جوڑا پہنے، دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹی تھی۔ اس وقت وہ ضامن کو بہت معصوم لگی۔ اس کو دیکھ کر ضامن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ حورین ممتا کے احساس کو محسوس کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ضامن کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ ضامن بھی اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھنے میں مگن تھا۔ جب حورین کو ضامن کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو ہوش میں آئی اور یکدم گھبرا گئی۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے رخ ضامن کی جانب کیا، لیکن گھبراہٹ میں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم حورین کا ہاتھ لگنے سے زمین بوس ہو گیا۔ پرفیوم گرنے کی آواز سے ضامن بے خیالوں سے باہر نکلا۔ ایک دفعہ پھر ضامن کے چہرے پر بہت سختی در آئی۔ کیا بکواس ہے یہ، کیا چیز ہو تم، ہر وقت غصہ دلاتی رہتی ہو، موڈ خراب کر دیا سارا۔ حورین کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے اپنے قریب کیا، اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکے سے پکڑا اور داڑا۔ حورین کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو، خبر سن کر میں تمہیں سر پر بٹھا لوں گا؟ یہ خوش فہمی دور کر لو اپنی اور اپنی اوقات میں رہو، میرے لیے صرف میرا بچہ اہم ہے، تم نہیں، سمجھی؟ حورین کے بالوں کو جھٹکے دے کر ضامن پھنکارا۔ جی، حورین کی کانپتی ہوئی آواز نکلی جبکہ آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار اگر اب اپنی منحوس شکل دکھائی مجھے۔ ضامن ماتھے پر بل ڈالے غضبناک انداز میں دھاڑا، جبکہ حورین اس کی گرفت میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ الفاظ تھے یا زہر؟ ضامن کے الفاظ اس کا دل چیر گئے۔ اگر ضامن اس وقت اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیتا تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنے ضامن کے لہجے اور الفاظ نے دی تھی۔ ضامن نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ حورین اپنے دل کو سنبھالتی جلدی سے کانچ سمیٹنے لگی۔ ضامن اب یونیفارم سمیت بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ حورین بھی کانچ کے ٹکڑے اور اپنا ٹوٹا بکھرا وجود سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ موسم کافی سرد ہو گیا تھا، لیکن ہیٹر کی وجہ سے کمرے کا ٹمپریچر بہتر تھا۔ ضامن شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل یوز کر رہا تھا۔ ڈھیلا سا ٹراؤزر اور اوپر بٹنوں والی شرٹ پہنے وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز تھا۔ کالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ایسے حلیے میں بھی وہ باوقار اور رعب دار شخص لگ رہا تھا۔ جب حورین ڈری سہمی کمرے میں داخل ہوئی، ضامن نے موبائل سے نظریں اٹھا کر حورین کو دیکھا تھا۔ شام میں ضامن کے ڈانٹ اور تھپڑ کے بعد وہ اب رات 9 بجے ڈری سہمی کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن ضامن کے دیکھنے پر ڈر کی وجہ سے اس کے پاؤں وہیں دروازے کے پاس جم گئے۔ یہاں آؤ۔ ضامن کے آواز پر وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ حورین کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے موبائل آف کر کے ایک طرف رکھ دیا اور اب وہ پوری طرح حورین کی طرف متوجہ تھا۔ حورین اس کے قریب بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ گھنی پلکیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں، اناری ہونٹ لرز رہے تھے۔ ماما کو میری شکایتیں لگاتی ہو تم؟ ضامن نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ حورین کا رنگ فق سے اڑ گیا۔ جی؟ اس نے حیرت سے ضامن کی طرف دیکھا تھا، لیکن پھر فوراً نظریں جھکا لی جبکہ آواز میں لرزش تھی۔ مطلب لگاتی ہو؟ ضامن نے ایک ابرو اچکا کر پھر سے پوچھا۔ نہیں۔ حورین کی آواز اتنی کم تھی کہ مشکل سے ضامن سن سکا۔ لگانی بھی نہیں ہے، ماما کو اگر کچھ بھی پتہ چلا تو اس کا انجام بہت اچھے سے جانتی ہو تم۔ ضامن کی بات پر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ کی بیلٹ سے مار وہ کیسے بھول سکتی تھی، جسے سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی؟ حورین کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ بھرائی آواز میں وہ بولی تھی۔ اب ضامن بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا، جبکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے سر کی پشت پر رکھے تھے، جبکہ گہری نظریں حورین کے دلکش سراپے پر تھیں، جو کہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ دوپٹہ اتارو اپنا۔ جانچتی نظروں سے حورین کا جائزہ لیتے اس نے حکم جاری کیا، جسے سن کر حورین نے التجائی نظروں سے ضامن کو دیکھا۔ جی؟ ضامن کے گرنے پر حورین نے کانپتی ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اتارا، جو کہ اس نے اچھی طرح اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا۔ چلو اب میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ ضامن کے انداز میں ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ ضامن پلیز نہیں، بہت بے بسی سے بولی تھی وہ۔ آنسوؤں کا بند ٹوٹ چکا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ضامن شاہ بے حسی کی انتہا پر تھا۔ کھولو! ضامن پھر سے پھنکارا تھا۔ حورین نے اپنے لرزتے ہاتھ ضامن کی شرٹ کے بٹنوں کی جانب بڑھائے، جبکہ آنکھیں اس کی بند تھیں۔
ضامن کو ڈری سہمی جھجکتی بے پناہ پیاری لگ رہی تھی۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے ضامن کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ اب ضامن نے اپنا ہاتھ حورین کی کمر میں ڈالا، اسے خود سے قریب تر کیا، اس کی گردن پر اپنے لبوں سے لمس چھوڑنے لگا۔ حورین نے پھر سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آج پھر رات کے اس پہر کمرے میں حورین کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں جن سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، بے ترتیب کٹے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حورین کی حالت اس پر گزری داستان سنا رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز اسے سنائی دی تو حورین نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے حورین نے فرش پر گرا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سر پر لپیٹا۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ حورین بیڈ کا سہارا لے کر اٹھی اور اس نے بیڈ پر سکون سے سوئے ہوئے ضامن کو دیکھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی، لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا خود گھونٹ دیا۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی وہ الماری تک آئی۔ الماری سے اپنا ایک جوڑا نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے، بال تولیے سے خشک کرنے کے بعد حورین نے دوپٹہ لپیٹا اور مسلح بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر وہ خود پر قابو نہ پا سکی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اللہ جی، میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ وہ میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے شکوہ نہیں کرنا، مجھے ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ اللہ پاک مجھے سرخرو کرنا اس آزمائش میں۔ اللہ جی، میں آپ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں۔ حورین کی رونے کی آواز سے ضامن نیند سے بیدار ہوا اور حورین کو مسلے پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر روتے دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل کانپ اٹھا۔ بلینکٹ اتار کر وہ بیڈ سے اترا، بیڈ کی دوسری جانب پڑی، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ اب وہ حورین سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ آپ؟ حورین نے جب ضامن کو خود کے قریب بیٹھتے دیکھا تو وہ یکدم گھبرا گئی۔ اتنا رو رو کر میرے لیے بد دعائیں مانگ رہی ہو؟ ضامن کا اسپاٹ چہرہ، اس کے الفاظ حورین کا دل چیر رہے تھے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس نماز ادا کر رہی تھی۔ ٹوٹے لفظوں سے وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی جبکہ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ضامن اسے نظر انداز کرتا ہوا اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر استعمال کرتا ہوا بولا، اگر میرے لیے بد دعائیں مانگ لی ہوں تو اب یہاں آؤ۔ ضامن کا حکم سن کر اس نے مسئلہ سمیٹ کر رکھا اور ڈرتے ہوئے ضامن کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ جی؟ حورین کی آواز پر ضامن نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اس کی جانب مڑا۔ حورین کے چہرے کی پاکیزگی اور نور دیکھ کر وہ چونک گیا۔ میں بد دعا نہیں کر رہی تھی، پلیز مجھے مت ماریے گا۔ حورین کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ خبردار حورین، اگر تم نے میرے سامنے کوئی ڈرامہ کیا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، کیونکہ تمہارے یہ آنسو میرا دل نہیں پگھلا سکتے۔ واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا دل پتھر کا ہی تو ہو گیا تھا۔ ضامن کے الفاظ ہمیشہ حورین کا دل دکھاتے تھے، ابھی بھی اس کے آنسو باہر بہنے کے بجائے دل پر گر رہے تھے۔ یکدم حورین کا سر بھاری ہوا اور اس کو چکر آنے لگے۔ وہ بیڈ کا سہارا لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حورین کی طبیعت سے بجھل سی لگی۔ حورین کو اسے بیٹھا دیکھ کے اسے فکر سی ہوئی اس کی، لیکن ضامن شاہ جیسا پتھر دل کہاں نرم پڑ سکتا تھا۔ حورین کا بازو سختی سے پکڑ کر اس نے حورین کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ضامن اس قدر اسے سختی سے دبوچا ہوا تھا کہ تکلیف کی وجہ سے حورین کے منہ سے سسکی نکلی۔ رات کچھ کھایا تھا تم نے؟ سخت لہجے میں ضامن نے پوچھا تو حورین نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ حورین، اگر میرے بچے کو تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تو اپنے انہی ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو میری اولاد کی حفاظت کرو، بچی نہیں ہو تم جو تمہیں ایک ایک بات سمجھانی پڑے۔ کھانا ٹائم پر کھایا کرو، خود سے خیال رکھو اپنا، سمجھی؟ حورین کی بات سے وہ یکدم غصے میں آیا تھا، لیکن غصے کو دبا کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جی؟ حورین نے سہمے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ ایک بار پھر حورین اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ آنکھیں ہنوز اشک بار تھیں۔ سمیہ بیگم کی حالت کافی خراب تھی، وہ دن بدن بیمار پڑتی جا رہی تھیں۔ 2 ماہ سے انہوں نے حورین کو نہ دیکھا تھا۔ آخر وہ ماں تھی، ان کا کلیجہ کٹتا تھا جب وہ حورین کے بارے میں سوچتی تھیں۔ جب ضامن حورین کو لے کر آیا تھا، حورین کی حالت بہت بری تھی۔ ضامن نے اسے بے دردی سے مارا تھا، یہ سوچ ہی انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ بار بار وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا جب ضامن ان کی بیٹی کو بے دردی سے کھینچتا ہوا لے گیا اور وہ کچھ نہ کر سکیں۔
سمیہ بیگم سلمان سے بھی کھچی کھچی رہتی تھی۔ حقیقت نہ جاننے کے باوجود سلمان اور ضامن کی گفتگو، سلمان کا احساس جرم کرنے سے وہ کچھ تو سمجھ گئی تھی کہ آج حورین کی حالت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں سلمان بھی ہے۔ سلمان بھی چپ رہتے تھے، ان کو یہ دکھ تھا کہ حورین کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کاش وہ ماضی میں پیسوں کا لالچ نہ کرتے اور نہ بیا کی زندگی خراب ہوتی اور نہ آج ان کی بیٹی اس اذیت سے گزر رہی ہوتی۔ ان 2 ماہ میں رامین بھی بہت بدل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی شوق و چنچل نہیں رہی تھی، بلکہ حورین کے واقعہ کے بعد ڈر سی گئی تھی۔ اسے حورین کی بہت یاد آتی تھی، لیکن بس اکیلے میں اسے یاد کر کے روتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو بات کرتا سن چکی تھی کہ ان کا حورین سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا ضامن کو پسند نہیں، اور اگر انہوں نے حورین سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش کی تو ضامن حورین پر ظلم کرے گا۔ اسے جب حورین کی یاد آتی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر بس روتی تھی۔ ضامن کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ حورین نے مغرب کی نماز ادا کی اور اٹھ کر بیڈ کی ایک جانب آ کر لیٹ گئی اور غیر مرئی نقطے کو تکتی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ تو اپنی زندگی میں، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ ضامن کی وجہ سے اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ کیا کیا خواب نہیں تھے اس کے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی، لیکن ضامن سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی جو اب آئی تھی اس کی زندگی میں، وہ یہ خبر تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر سے اسے یہ امید تھی کہ ضامن کا رویہ بدل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ضامن اب بھی اس سے نفرت کرتا تھا، اسے اذیت دیتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ضامن کے لیے صرف اس کا بچہ اہم تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ضامن کا سیل فون بجنے لگا۔ لگتا ہے فون یہیں بھول گئے، حورین نے ٹیبل پر رکھا فون دیکھ کر خود سے کہا۔ 2-3 بیلز کے بعد فون کا بجنا بند ہو گیا، لیکن یک دم حورین کے دماغ میں ایک سوچ آئی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا۔ گھر فون کرتی ہوں، ماما اور رامین سے بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہوں گے سب۔ نہیں، اگر ضامن کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے بہت ماریں گے۔ ہاں، نہیں کرتی فون۔ ضامن کے غصے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ضامن کبھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، اور اداسی سے سوچتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، بات کر کے ہسٹری ڈیلیٹ کر دوں گی، پھر تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ پھر ایک امید سے اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا، لیکن ضامن کے فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اداسی سے اس نے موبائل رکھ دیا اور اٹھ کر نیچے چلی گئی، لیکن بار بار اس کا دھیان لینڈ لائن فون کی طرف جا رہا تھا۔ ضامن ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اماں بھی پاکیزہ ماما کے روم میں تھی۔ حورین نے کچھ ہمت کر کے صوفے کے پاس رکھا ہوا فون پر گھر کا نمبر ملایا اور کان سے لگایا۔ دل اس کا دھک دھک کر رہا تھا۔ سرد موسم میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ اگر ضامن کو پتہ چل گیا تو؟ اس سے آگے اس کی سوچ جانے سے انکاری تھی۔ ہیلو، سمیہ بیگم کی آواز سن کر حورین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہیلو، سمیہ بیگم کی آواز پھر سے ابھری۔ ماما! اس سے زیادہ حورین سے نہ بولا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حورین، میری بچی، میری جان، میرا بچہ! سمیہ بیگم بھی اتنے دنوں بعد حورین کی آواز سن کر رونے لگیں۔ ماما! اس وقت حورین خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن بہت مجبور تھی۔ نہیں حورین، نہیں میرا بچہ، مت رو میری جان۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سمیہ بیگم حورین کے رونے سے تڑپ گئی تھیں۔ ماما آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ پاپا کیسے ہیں؟ اور رامین کیسی ہے ماما؟ حورین روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ ضامن کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ حورین بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ ابھی اس سے پہلے کہ حورین کوئی جواب دیتی، ضامن نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور زوردار تھپڑ حورین کو مارا۔ تھپڑ اتنا زور سے مارا گیا تھا کہ حورین کے ہونٹ سے خون بہنے لگا اور وہ فرش پر جا گری۔ پھر ضامن نے فون اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ خوف کی وجہ سے حورین تھر تھر کانپنے لگی، یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور آنکھیں خوف کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھیں۔ حورین کو فون پر بات کرتے دیکھ کر ضامن کو شدید غصہ آیا تھا۔ ضامن کا چہرہ بہت سرخ تھا، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ یہ کیا حرکت تھی حورین؟ وہ اپنا غصہ دبانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن حورین انجانے میں اس کا اندر کا حیوان جگا چکی تھی۔ پلیز معاف کر دیں، میں ماما سے بات مجھے بہت یاد آ رہی تھی، پلیز معاف کر دیں۔ اس وقت حورین بہت ڈر گئی تھی اور باقاعدہ ضامن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ نہیں، پلیز ضامن، پلیز معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں ہوگا ایسا، پلیز معاف کر دیں۔
حورین روتی ہوئی زامن سے فریاد کر رہی تھی، لیکن زامن پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حورین کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے زینے چڑھنے لگا۔ شور سن کر اماں باہر نکلیں جو کہ پاکیزہ شاہ کو دوائی دے رہی تھیں۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر اماں حیران رہ گئیں۔ ایک طرف فرش پر فون کے ٹکڑے پڑے تھے اور زامن حورین کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، جبکہ حورین خود کو زامن کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور روتی سسکتی معافیا مانگ رہی تھی۔ لیکن زامن پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ یا اللہ رحم کر اس بے قصور پر۔ ہائے کیا کروں، شاہ جی تو بہت غصے میں ہیں، ہم دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں، خدا رحم کر اس معصوم پر۔ اماں دعا کرتی پاکیزہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ کمرے میں لا کر زامن نے اسے کسی بیکار چیز کی طرح بے دردی سے فرش پر پھینکا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے جب وہ مڑا تو اس کی وحشی آنکھیں دیکھ کر حورین کو اپنے جسم میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ پلیز معاف کر دیں، اب کبھی غلطی نہیں ہوگی، پلیز معاف کر دیں، پلیز۔ زامن حورین کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ حورین پیچھے کی طرف ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے زامن نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میری بات تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ہاں بولو۔ زامن نے اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ میں ماما سے بات شٹ اپ، زامن یک دم چلایا تھا۔ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہاں بولو، میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ فون سے دور رہو گی تم، لیکن میری بات کو تم نے سیریس ہی نہیں لیا۔ کمرے میں زامن کی چنگاڑتی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے ماما کی یاد آ رہی تھی، پلیز معاف کر دیں، پلیز۔ شدت خوف کی وجہ سے اس کے حلق سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن لرزتے وجود سمیت وہ زامن کے سامنے رحم کی فریاد کر رہی تھی۔ میری بات کو سیریس نہیں لیا تم نے، اب ایسے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کبھی میری کہی بات نہیں بھولو گی تم۔ زامن نے حورین کو ایک بار پھر فرش پر دھکا دیا۔ اب اس کے ہاتھ اپنی بیلٹ کی طرف تھے۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ زامن کو اپنی بیلٹ اتارتا دیکھ کر حورین بہت خوفزدہ ہوئی اور زامن کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگی، لیکن زامن کی آنکھوں میں اس وقت صرف وحشت تھی۔ آہ! زامن نے حورین کی کمر پر بیلٹ سے زوردار ضرب لگائی، جس وجہ سے حورین تکلیف کے باعث کراہنے لگی۔ آہ! 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 تیش کے عالم میں ایک بار پھر زامن نے بیلٹ سے 2-3 ضربیں لگائیں۔ پلیز چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ درد کی شدت سے وہ کراہ رہی تھی، لیکن زامن سے معافی کی بھیک بھی مانگ رہی تھی۔ آہ! میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ فون کو ہاتھ مت لگانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے کہا بھی تھا حورین کہ میں تمہاری کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ زامن پھر چلایا تھا۔ پلیز زامن، آپ کو آپ کے ہونے والے بچے کا واسطہ معاف کر دیں، پلیز، مجھے مت ماریں، مجھے پلیز۔ ابھی زامن ایک بار پھر حورین کو بیلٹ مارتا، اس سے پہلے حورین ہاتھ جوڑ کر اسے واسطہ دینے لگی۔ حورین کے الفاظ سن کر زامن کا اٹھتا ہاتھ وہیں رک گیا اور اس نے ہاتھ پر لپٹی بیلٹ دور پھینک دی اور فرش پر حورین کے قریب بیٹھ گیا، جو اب چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ صرف اپنے بچے کی وجہ سے تمہیں بخش رہا ہوں۔ حورین کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، جبکہ حورین فرش پر آڑا ترچھا لیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے، کوئی اتنا ظلم نہیں ہوا تمہارے ساتھ، اٹھو اور اپنا حلیہ ٹھیک کر کے کھانا لاؤ میرے لیے۔ حورین کے قریب جا کر اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، حورین اٹھو اور 10 منٹ کے اندر کھانا لاؤ میرے لیے۔ وہ ایک بار پھر چلایا تھا۔ حورین کو اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہمت کر کے اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی واش روم گئی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھپکے مارے اور باہر آئی تو زامن کمرے میں موجود نہ تھا، بلکہ ٹیرس سے سگریٹ کی سمیل آ رہی تھی۔ حورین خود کو سنبھالتی نیچے چلی گئی۔ کچن میں آ کر اس نے روٹی بنائی اور کھانا نکال کر زامن کے لیے لے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد زامن باہر نکل گیا، جبکہ حورین کمرے میں آ کر بیڈ کی ایک طرف لیٹ گئی۔ اس کو جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ روتے سسکتے ہوئے سو گئی۔ زامن کافی رات کو گھر واپس لوٹا تھا۔ کمرے میں آیا تو حورین بیڈ کی ایک طرف لیٹی سو رہی تھی۔ زامن فرش ہو کر اس کے قریب لیٹ گیا، لیکن نیند اسے کافی دیر بعد آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ حورین ابھی بھی سوئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اسے جگانے لگا۔ حورین، حورین اٹھو! زامن کی 2-3 بار آواز دینے پر بھی جب وہ نہ اٹھی تو وہ بیڈ پر اس کے قریب جا کر اسے جگانے لگا، لیکن حورین پھر بھی نہ اٹھی۔ اب زامن کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے حورین کی نبض چیک کی، لیکن وہ بہت سلو تھی۔ زامن کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے فوراً الماری سے حورین کی چادر نکالی اور حورین کے اوپر لپیٹی۔ موبائل، والیٹ اور گاڑی کی
कीज पॉकेट में रखकर उसने हुरैन को अपने बाजुओं में भरकर वो नीचे आया। हुरैन को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर जामिन ने गाड़ी स्टार्ट की। हॉस्पिटल पहुंचकर हुरैन को फौरन इमरजेंसी में दाखिल किया गया, जबकि जामिन बाहर बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। कितने में डॉक्टर बाहर आई तो जामिन डॉक्टर की जानिब गया। कैसी है मेरी बीवी? जामिन की आवाज़ में बेचैनी थी। देखें, हम उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। आप पुलिस को बुलाएं, नहीं तो हम खुद बुला लेंगे, क्योंकि पुलिस केस है, डॉक्टर ने तल्खी से कहा। डॉक्टर की बात सुनकर जामिन के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि पेशेंट पर शदीद तशद्दुद किया गया है, इसके बावजूद कि वो प्रेग्नेंट है उनको मारा पीटा गया है। हाँ तो उसको देखें, जाकर इलाज करें इसका, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करता हो वो फिर से गोया हुआ। पहले मारते हैं, फिर आकर हॉस्पिटल वालों पर अपनी दौलत का दोष जमाते हैं। अब तो लगता है पुलिस को नहीं बुलाएंगे, हम ही कॉल करते हैं। डॉक्टर ये कहकर जाने लगी, लेकिन जामिन की बात पर रुक गई। मैं एसपी जामिन अली, आप मेरी बीवी का ट्रीटमेंट शुरू करोगी या मैं तुम समेत तुम्हारे हॉस्पिटल का इलाज करूं? डॉक्टर की बातें जामिन को गुस्सा दिला गई थी। एक तो इसे हुरैन की फिक्र हो रही थी और वो डॉक्टर बस बोले ही जा रही थी। इसीलिए जामिन ने अपना वॉलेट निकाल कर अपना कार्ड डॉक्टर के दिखाया और सख्ती से वार्न किया, जबकि जामिन की वार्निंग सुनकर डॉक्टर घबरा गई और उल्टे कदमों से वापस चली गई। डॉक्टर को गए काफ़ी देर हो गई थी। अभी तक हुरैन की हालत तशवीशनाक थी। जामिन परेशानी के आलम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो जामिन जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? अब उनकी हालत कुछ बेहतर है, लेकिन लेकिन डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ी तो जामिन ने बेचैनी से पूछा, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया है, वो काफ़ी वीक हैं, इसलिए आगे उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप कल उनको घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर और भी कुछ कह रही थी, लेकिन जामिन ने तो बस इतना सुना कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। पास पड़ी कुर्सी का सहारा लेकर वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठकर बगैर हुरैन को मिले हॉस्पिटल से चला गया।